अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट आज की टॉप स्टोरीज में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत अहम फैसला मंजर आम पर आया जिसके बहुत ज़्यादा जो सियासी असरात हैं वो मुस्तकबिल में मुरतब होंगे। उन दोनों इशूज़ पर बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के, उनको मैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ जो उन्होंने पाकिस्तान का निगरान वज़ीर-ए-आज़म होते हुए जिस तरीके से जो डे टू डे अफेयर्स थे उनको बेहतरीन अंदाज से चलाया। आज़ादी इज़हार को उन्होंने मुकम्मल तौर पर कायम रखा और साथ ही साथ पाकिस्तान की इकानमी हो या जो दोस्त ममालिक उनके साथ ताल्लुकात हों, हर हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी उनकी रही। मैं ये समझता हूँ कि अनवारुल काकड़ साहब की जो ये टाइम था, टर्न्योर था, वो बाकी सब जो वज़ीर आज़म निगरान रहे हैं या आने वाले हैं उनके लिए एक मशले राह के तौर पर याद रखा जाना चाहिए। तो मैं अपने मेहमानों का इस आपसे तारुफ करवा दूं। जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में सईद चौधरी साहब, उनके साथ मौजूद हैं जनाब जावेद फरूकी साहब और उनके साथ सलीम शेख साहब मौजूद हैं। तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। सईद चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जो फैसला आया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हैं जो आज़ाद हैसियत में जीत कर आए थे, उनको मखसूस नशिस्तें जो देनी थी या उन्होंने दरख्वास्त उसकी मुस्तरद कर दी कि इनकी बनती नहीं है, 4-1 से फैसला आया, आप कैसे देखते हैं? और अब ये जो नशिस्तें हैं ये कहाँ तकसीम होगी मखसूस नशिस्तें? ये देखें, आप ही के प्रोग्रामों में मिलकर एक से ज़्यादा मरतबा इस पे बात हो चुकी है और हम कह चुके हुए हैं कि जो इनका केस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई, इनका केस कानूनी और आइनी लिहाज से कमज़ोर केस है, जिसका मतलब ये है कि इनको सीटें जो ये गैर मुतवक्का, मेरे लिए कम से कम ये फैसला जो गैर मुतवक्का नहीं है, गैर मुतवक्का नहीं है, इसलिए कि जो कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक अब शोर मचाने को जो मर्जी कह लें कि अब ये हो गया, अखलाकियात ये कह रही हैं, टेक्निकलिटीज से निकलना चाहिए, उसका ये स्वाबदीदी इख्तियार नहीं है सीटें बांटना इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून जो कहता है उसके मुताबिक चलना है। अब जो कौमी असम्बली से मुतल्लक जो आर्टिकल है 51 है और सूबाई असम्बलियों से मुतल्लक 106 है आर्टिकल 9 का, वो ये कहते हैं, उसमें बड़ी वजाहत के साथ ये बयान कर दिया गया है कि मखसूस नशिस्तें, ख़ासतौर पर वो अलग अलग बयान किया उन्होंने, मखसूस ख़वातीन की नशिस्तों का आर्टिकल जो है सब आर्टिकल वो अलग रखा गया है, अक़लियतों की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका अलग रखा गया है और तरीक़ाकार एक ही है, एक ही इबारत है आगे जाके, वो ये है कि जो इलेक्ट होके आएंगी जमातें असम्बली में, कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, उनकी तादाद के तनासब से ये मखसूस नशिस्तें उनमें तकसीम की जाएंगी जितनी हिस्से में आएंगी। मसलन पंजाब में 66 ख़वातीन की नशिस्तें हैं, तो जितनी नशिस्तें ली हैं एक जमात ने उसका तनासब निकाल लिया जाएगा, किसी के हिस्से में 12 आएंगी, किसी के 14 आएंगी, किसी के 6 आएंगी, जो भी तरीक़ाकार होगा। इसी तरह अक़लियतों का मामला है, तो फिर वहाँ उस उन्हीं आर्टिकल्स में, ये आगे पीछे नहीं, 51 के उन्हीं आर्टिकल्स में जो अक़लियतों की और मखसूस नशिस्तों को डील करते हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि इसका तयन करने से पहले 3 दिन दिए जाते हैं मुतलका जो आज़ाद अरकान होते हैं। क्या आप किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते तो कर लें? हाँ, कर ले। वो किस लिए, वो उसका जब बैकग्राउंड है इसी अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो मखसूस नशिस्तों के तयन के लिए। और दूसरी उसमें जो बात है वो ये है कि उन्होंने इसको कानून भी डील करता है, रूल्स भी डील करते हैं और आर्टिकल्स का मैंने बता दिया। और उन्होंने किस जमात में शामिल होना होता है, उस जमात ने जो पार्लिमानी पार्टी हो, यानी जिसके पास पहले ही नशिस्तें हैं, उस जमात में आज़ाद अरकान ने शामिल होना होता है। ये जिस जमात में शामिल हुए हैं पीटीआई वाले, वो तो पार्लिमानी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, वो पार्लिमानी पार्टी नहीं है। उन्होंने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया। उन्होंने जो हत्ता के जो जीत के गए हैं उनके सरबरा हामिद रजा साहबजादा हामिद रजा साहब, वो खुद अपनी जमात के इंतखाबी निशान पे नहीं लड़े इलेक्शन, बिल्कुल ठीक, वो आज़ाद हैसियत में वहाँ गए हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो आइन कहता है उसके मुताबिक ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इसलिए ये उनका जो शमूलियत है उसकी बुनियाद पे सीटें मांगना ये दुरुस्त नहीं समझा इलेक्शन कमीशन ने। और दूसरी बात, जो
یہ جس کے تحت یہ سیٹیں الاٹ کرنے کا جو طریقہ کار قانون میں دیا گیا ہے، جو الیکشنز ایکٹ 2017 کہتے ہیں، اس کا سیکشن 104 وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں عام جنرل نشستوں پہ، اسی طرح ان کا بھی شیڈول اسی میں شامل ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ نے مخصوص نشستوں کی جو ترجیحی لسٹ ہے وہ جمع کروانی، اور ساتھ لسٹ میں شامل جو خواتین ہیں ان کے نام یا دینے جو ہیں۔ اقلیت، ان کے نہیں ان کے گوشوارے اسی طرح جمع ہونے ہیں، جی ان کے قوائف اسی طرح جمع ہونے جس طرح ایک امیدوار کے ہوتے ہیں، جیسے جنرل سیٹ پہ امیدوار جی کے بالکل ہوتے ٹھیک ہیں۔ بات۔ اور اس میں یہ گئے ہیں 104 کا سب سیکشن 4 جو ہے اس کے تحت، اب 104 کی شرط پوری ہوگی تو سب سیکشن 4 لگے گا نا۔ جی جی 104 انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑا۔ ایک تو 26 تاریخ کو آپ کو 26 کو بالکل انہوں نے 26 فروری کو خط لکھا تھا، الیکشن کمیشن نے پوچھا تھا، وہ قانون ہے نا ایک کہ آپ نے 5% لوگوں کو ٹکٹ دینا ہے خواتین کو، جی جی تو آپ نے وہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو الیکشن نہیں لڑا بھائی جی۔ اور دوسرا انہوں نے کیونکہ الیکشن نہیں لڑا اس لیے انہوں نے وہ لسٹ بھی جمع نہیں کروائی تھی مخصوص نشستوں جی جی والی۔ بالکل ٹھیک بات۔ اب جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مخصوص نشستوں کی جو فہرست ہے اگر کسی پارلیمانی پارٹی نے جمع کروائی ہے اور اس سے زیادہ نشستیں اس کے حصہ میں آ گئی ہیں، اگزاسٹ ہو گیا ہے وہ پہلے والی لسٹ، یا پوری کی پوری جو ہے لسٹ اس کے مطابق نامزد ہو گئی ہیں، سیٹیں مل گئی ہیں، خدا نخواستہ بیچ میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی ریزائن کر تو دیتا پھر نیا نام دیا جا سکتا ہے، نیا نام دیا جا سکتا ہے، پہلی شرط پوری کرے گا تو پھر اگلی بار پھر نئی لسٹ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے ہی جمپ کر کے آپ وہ کہتے ہیں جناب آپ 10ویں کا تو صاحب یہ بتائیے کہ یہ اب جو آزاد ارکان اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب اسمبلی ہو یا فیڈ جو ہے نیشنل اسمبلی ہو، یہ ارکان جو ہے ابھی سنی اتحاد کونسل کے ارکان ہیں؟ جو مجھے سمجھ آئی ہے، فیصلے کی تفصیلات آئیں گی پھر پتہ چلے گا، جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نہیں ہے۔ نہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ انہوں نے شامل ہونا تھا کسی پارلیمانی پارٹی میں، اور پارلیمانی پارٹی نہیں ہے سنی اتحاد کونسل، کیونکہ وہ انہوں نے الیکشن کے ٹیسٹ نہیں کیا ہوا، نہیں دیا۔ اور جو رولز کی میں نے بات کی تھی 94 رول ہے اور اس کا سب رول جو ہے وہ 4 ہے، وہ جو شامل ہونے کی بات کرتا ہے کہ کس جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، ایسی جماعت جس کو انتخابی نشان دیا گیا ہو۔ اب دیا گیا ہو سے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اس نے اس انتخابی نشان پہ الیکشن بھی لڑا ہو اور اس کا کوئی بندہ جو ہے وہ اندر بھی پہنچا ہو ایوان کے اندر موجود، تاکہ وہ پارلیمانی پارٹی کا سٹیٹس اس کا جو ہے وہ بن جائے۔ اب یہ جو ان کی جب درخواست چل رہی تھی دیگر جماعتیں جو پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، جمعیت علماء اسلام، MQM، تمام جماعتیں پہنچ گئی الیکشن کمیشن کہ جی یہ ہمیں دیجئے، انہوں نے یہ کہا جناب ان کی تو بنتی نہیں، تو پھر ہمیں تقسیم کی جائے، آئین اور قانون کے مطابق وہ ہمیں تقسیم کی جائے۔ اس کا فیصلہ بھی کر دیا انہوں نے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو جماعتیں ہیں جو آئی ہیں، اب یہ نشستیں، کیونکہ 51 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جماعتیں جو جماعتی ارکان ہوں گے ان کی تعداد کی بنیاد پر وہ تقسیم ہوں گی۔ اب یہ جماعت نہیں، ٹھیک ہے، اب جماعتیں دوسری رہ گئیں، اس لیے وہ تمام وہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنی اتحاد کونسل ایک جماعت کے طور پہ ہے ہی نہیں۔ وہاں آزاد جو ہوتے ہیں نا بھٹ صاحب، جو آزاد ہوتے ہیں ان کے لیے مخصوص نشستوں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، کوئی حصہ نہیں، بالکل ٹھیک بات۔ اچھا یہ باقیوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ جی جاوید فاروقی صاحب، ایک تو یہ ایک لیگل سائیڈ ہوگی نا جو اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، اب اس کا ایک ظاہر ہے پولیٹیکل امپیکٹ ہے، اور پاکستان کی سیاست میں پولیٹیکل امپیکٹ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہ ارکان ایک تو دیکھیں نا، جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں یہ دوسری سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی، ان کا نمبر بڑھ جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اب یہ آزاد ارکان ہی رہیں گے، یہ سنی اتحاد کونسل نہیں کہلوا سکے گی۔ کیا میں درست سمجھ رہا ہوں؟ پارلیمانی گروپ ہو گیا یہ۔ تو اس کا کیا پولیٹیکل امپیکٹ ہے؟ دیکھیں بٹ صاحب، اس میں تو فوری امپیکٹ تو یہ آئے گا کہ اگر یہ سیٹیں ان میں تقسیم ہو جاتی ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق، تو جو ہاؤس ہے، جو قومی اسمبلی ہے اور صوبائی اسمبلیاں ہیں جتنی بھی، وہاں پر جو حکومتی
پارٹیز ہیں مثلاً اگر جہاں پر یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وغیرہ کی حکومتیں ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی. نہیں تمام اور جہاں 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 جو ہے میں نہیں بیٹھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ, ہاں انہیں بھی مل جائیں گی اپوزیشن میں ان پارٹیز کو چلی جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن الٹیمیٹلی سفر یہ کریں گے, اور اس میں زیادہ جو بینیفیشری ہے وہ جو پی ٹی آئی سپورٹڈ جہاں پر حکومت, مثلا میں اس لیے ذرا تھوڑا سا کر رہا ہوں کیونکہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, جی جی, کے پی میں جو ہے وہ ان کی حکومت ہے, لیکن باقی تمام جگہوں پر مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور یہ جو الائز ہیں انہیں فائدہ ہوگا. اور اس کا فوری جو امپیکٹ آئے گا وہ آئندہ جو صدارتی الیکشن ہو رہا ہے اس میں آئے گا. جو ان کے امیدوار ہیں, حکومت کے جو امیدوار ہیں آصف علی زرداری, انہیں ان کے ووٹ بڑھ جائیں گے اپیرنٹلی, جتنے ظاہر ہے کہ وہ بڑھیں گے. اس کے ساتھ ہی پھر یعنی بلوچستان میں جب بڑھیں گے تو بلوچستان میں ڈائریکٹلی ایک ووٹ ایک کے برابر ہے. جی جی, وہاں کا ایک ووٹ ایک ہی ہے پورا. قومی اسمبلی میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی ایسے ہی ہے, سینٹ میں بھی ایسے ہی ہے. ایک تو یہ ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ آئندہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں بھی انہیں جو ہے مسئلہ پیش آئے گا, یعنی اگر یہی صورتحال چلتی رہتی ہے تو سینٹ کے الیکشن میں بھی. تو یہ جو مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں, یہ خود پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اپنے لیے پیدا کرتا ہے. وہ ایک ایسی عمارت بنانا چاہتے ہیں جس کی انہوں نے بنیاد کھودی نہیں, اس کی بنیاد بنائی ہی نہیں. دیکھیں ایک آپ نے جو بات کی چوہدری صاحب نے کہ ایک سیاسی پہلو ہے, ایک قانونی پہلو ہے. سیاسی اور اخلاقی چیزیں جو ہیں ان کو ایک سائڈ پہ اگر رکھے, جب آپ نے عدالت میں جانا ہے یا کسی بھی عدالتی فورم پر جانا ہے, الیکشن کمیشن بھی ایک عدالتی فورم کے طور پر کام کرتا ہے, تو وہاں پر جو لکھا ہوا ہے, بک کے اوپر لکھا ہوا ہے, آپ نے بائی دا بک چلنا ہے, بائی دا بک چلنا, اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ کے جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ ان کے الیکشن کا معاملہ تھا تو سپریم کورٹ کے اندر جب یہ گیا معاملہ تو وہاں پر چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اس کے سیاسی مضمرات جو ہیں وہ نہ بتائیں. جی ٹھیک ہے نا, اس کے سیاسی پہلو کیا ہیں, سیاسی گراؤنڈز کیا ہیں. سیاسی گراؤنڈز نہیں, یہاں پر تو صرف لیگل گراؤنڈز کے اوپر بات ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے, اب دیکھیں نا ان کے پاس وکلا کی ایک ٹیم ہے اچھی خاصی. ہم الیکشن سے پہلے ہی یہ سنتے آئے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے پریکٹیکلی جو وکلا ہیں وہ ٹیک اوور کر گئے ہیں, اور آئندہ الیکشن میں بھی یہ وکلا ہی بہت بڑی تعداد میں لڑیں گے, اور ایسا ہی ہوا. جی بالکل. لیکن وہ جو وکلا ہیں وہ بھی اس حوالے سے کوئی درمیانی راستہ اچھا نہیں نکال سکے. مثلا ان کے پاس اگر انہوں نے کوئی پارٹی جوائن کرنی تھی, ان کی پارٹی کا یہ کرائسس اگر انہیں سامنے آیا, تو ماضی میں بھی کئی پارٹیز کو یہ کرائسس سامنے آیا. 2002 سے لے لیں, پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنائی, ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کو بھی کرائسس آیا, انہوں نے شہباز شریف کو صدر بنایا, یہ اس وقت سے صدر چلے آ رہے ہیں. راجہ ظفر الحق کو صدر بنایا. جی ہاں, شہباز شریف بھی اس وقت, ہاں وہ بھی ایگزائل میں تھے. سو ایک ارینجمنٹ انہوں نے کیا. اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا ہے تو یہ بھی اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے حل نکالتے, لیکن وہ یہ حل نہیں نکال سکے. مثلا انہوں نے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو تھی وہ جوائن کرنی ہی تھی تو اس پر کتنے 20 دماغ بیٹھے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے, سامنے ایک پوری لسٹ پڑی ہوگی کہ یہ پارٹیز جو ہیں الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں. پھر اس کے اندر آپ نے یہ سارٹ آؤٹ کرنا تھا کہ جو رجسٹرڈ ہیں ان میں سے الیکشن کون کون لڑ رہے ہیں, کس کے کتنے لوگ لڑ رہے ہیں, قانونی آئینی تقاضے تمام پورے کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ مجھے یہاں پر ان کا جو وہ ایک رویہ جو پرانا یاد آ رہا ہے, یہاں پر بھی یہ بزدار ماڈل انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی. جیسے انہوں نے یہاں پر بزدار کو لائے تھے کہ بالکل ایک ڈمی قسم کا کریکٹر لیں جس سے کوئی خطرہ نہ ہو. اس میں بھی انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز میں بھی وہ پارٹی چوز کی جو کریکٹر وائز بزدار تھی, جس سے مثلا ان کی نہیں بنی. جماعت اسلامی کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہو سکا, ان کے ساتھ اسلامی مکمل ایک پولیٹیکل جماعت ہے سر. اچھا, وہ ایک پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ ہوا تھا, وہ بھی چلتا رہا, وہ مس ہینڈل کر گئے. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی ان کی بات چلی, پرویز خٹک سے استعفیٰ دلوایا دیا گیا چیئرمین شپ سے کہ یعنی یہ پارٹی جو ہے ہمیں یہ گھر خالی کر کے دے دو, آپ نکل جاؤ, یہاں تک ہو گیا. لیکن اس کے بعد بھی ان کی ریزرویشنز رہیں اور انہوں نے وہ پارٹی نہیں جوائن کی. وہ اگر جوائن کر لیتے تو ممکن ہے یہ صورتحال ذرا ڈفرینٹ ہوتی. جماعت اسلامی کے ساتھ اگر کر لیتے, جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے پہلے مل کر حکومت بھی چلائی ہوئی ہے, کے پی کی گورنمنٹ چلائی, لیکن یہ ظاہر کیا کرتا ہے, یہ ان رویوں کو ظاہر کرتا ہے جس میں آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
کسی کے ساتھ آپ کی ایسا تعلق نہیں ہے. اگرچہ یہ بڑا ایک مشکل فیصلہ ہے کسی اور پارٹی کے اندر اپنے لوگوں کو بالکل ٹھیک بات ہے, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ لیکن یہ صورتحال میں وہ خود پہنچے ہیں, تو کریں اپنی جو انہوں نے جو بھی ان کا عمل تھا اس کے ذریعے یہاں تک پہنچے ہیں, یہاں پر ان کو کوئی لے کر نہیں آیا گھیر کر. لیکن یہ مجھے بتائیے گا شیخ صاحب کہ یہ تو بڑی ایک دلچسپ صورتحال بن جائے گی, کیونکہ جہاں تک مجھے نالج ہے جو کے پی کے ہے وہاں پر 90 ووٹس لیے تھے شاید جو وزیر اللہ منتخب ہوئے, اور جو اپوزیشن تھی ان کے 15 ووٹس تھے, تو وہاں پر بھی یہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بنے تھے. تو چونکہ اب ان کو وہاں پر مخصوص نشستیں کہیں پہ بھی نہیں ملیں گی, تو وہاں پر تو جو اپوزیشن ہے ان کی مخصوص نشستوں کی تعداد جو جنرل نشستیں اس سے بڑھ جائے گی, بالکل یہی جو آج کا فیصلہ ہے اس سے تو بالکل یہی نظر آ رہا ہے کہ اب کے پی کی صورتحال جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہو جائے گی, کیونکہ وہاں کی جو حکومتی پارٹی ہے اس کے پاس ووٹ بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک بھی ریزرو سیٹ یا اقلیتی سیٹ ان کو نہیں ملے گی. ساری کی ساری جو ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گی اپوزیشن میں, اور وہ بھی اس کے پاس جن کے پاس پارٹی ہے. اگر وہاں کوئی آزاد ہوگا اپوزیشن میں تو اس کو نہیں ملیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ 15 اراکین ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ 15 سے زیادہ جو ان کو ریزرو سیٹیں مل جائیں گی. یہ بھی جو ہے وہ 41 ہو جائے گی, 41 ہو جائے گی. 22 وہاں خواتین کی نشستیں ہیں اور 4 اقلیتوں کی. یہ 26 ہو گئے. 26 اور 15 کتنے ہوتے ہیں سر؟ 41 ہو جائے گی. تو دیکھیں یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہو جائے گی اوورال. اور آج جو علی ظفر صاحب نے جو ہے نا سیاسی مائلیج لینے کی کوشش کی ہے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہ ہم جو ہے نا اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جائیں گے اور اس وقت تک جو ہے وہ صدارتی انتخاب روک دیا جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا, شیڈول جاری ہو گیا اور الیکشن آ رہا ہے, تو الیکشن کو اس طرح نہیں روکا جا سکتا. یہ ایک صرف پولیٹیکل سٹنٹ ان کے پاس رہ جائے گا کہ دیکھیں جی ہمیں سیٹیں نہیں ملی, ہم جو ہیں وہ ایک پارٹی ہیں. پارٹی تو بھائی اتنے بڑے بڑے جس طرح بھی فاروقی صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنے بڑے نامور وکلا کی ٹیم ان کے پاس تھی, اور نامور وکلا نے ہی جو ہے وہ یہاں پر صورتحال یہ بنی کہ ان کی جو بھی حکمت عملی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی. فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, دعا کی ایشوز پر بات کریں گے. فی الحال ٹیک اے بریک. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا, سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں دیکھیے سید انوار الحسن کے ساتھ رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. زارا الرٹ. بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر, متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں. زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ, اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کے کیا سیاسی اور لیگل اثرات مرتب ہوں گے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر گوسی صاحب, یہ پی ٹی وی اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر تجزیہ نگار اور نمائندہ خصوصی ہیں. یہ آج اس تقریب میں موجود تھے جہاں پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے حلف اٹھایا ہے, اور ان سے اس تقریب کا
حال جانتے ہیں کہ وہاں پر کون کون لوگ موجود تھے اور وہاں پر ماحول کیا تھا. السلام علیکم. بابر گورسی صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بٹ صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. سر بتائیے گا, آپ اس تقریب میں موجود تھے, کیسا ماحول تھا اور کون کون لوگ شریک تھے؟ جی بٹ صاحب, جو تقریب ہے اس کا ٹائم دیا گیا تھا 2:45 بجے, لیکن تقریب جو ہے 3 بجے سٹارٹ ہوئی. اور ہمیشہ سے تقریبات جو ہیں آپ بھی اٹینڈ کرتے ہیں, جو ہمارے جو سامنے کولیگز بیٹھے ہیں یہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ آپ نے بٹ صاحب آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا کہ تقریباً جو ہال کی کیپیسٹی ہے وہ 890 کی ہے, لیکن وہاں پہ تقریباً جو ہے 1300 سے 1400 لوگ تھے. اور لوگوں کا جو ایک تو رش بہت تھا, اور دوسرا ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں جائے اور مصافحہ کرے پرائم منسٹر سے, اور اسی طرح سپہ سالار سے. جو گورنرز تھے, چیف منسٹرز تھے, وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اور لیکن جو تقریب کا سب سے زیادہ حسن ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اس تقریب میں سوائے جو کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ نہیں تھے, باقی تینوں چیف منسٹرز وہاں پر موجود تھے. سی ایم پنجاب موجود تھی, پرویز رشید صاحب موجود تھے, قائد مسلم لیگ محمد نواز شریف صاحب موجود تھے, پریزیڈنٹ زرداری صاحب موجود تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے. اسی طرح جو ایم کیو ایم کا وفد ہے اس کے بھی تمام کے تمام لوگ وہاں پر موجود تھے. اس کے علاوہ جو بیوروکریسی ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی, ڈی جی آئی ایس آئی بھی وہاں پر موجود تھے. اور اس کے علاوہ اگر ہم تقریب کی بات کریں, یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو ظاہر ہے جن سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, جو ملک چلاتے ہیں. تو مجھے سب سے اچھی جو چیز لگی کہ آج جیسے ہی سپہ سالار انٹر ہوئے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو مین سامنے والی نشستیں ہیں وہاں پر گئے ہیں. انہوں نے ایاز صادق صاحب سے ہاتھ ملایا, اسی طرح بلاول بھٹو سے انہوں نے بات کی ہے, قائد مسلم لیگ سے بات کی ہے, اور انہوں نے کہا جی آپ کیسے ہیں, انہوں نے کہا جی مجھے آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. تو آگے جتنے لوگ تھے انہوں نے ان سے مصافحہ کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمیشہ وہاں پہ سلسلہ چلتا ہے کہ جی چونکہ رش بہت زیادہ تھا, تو اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ پکچرز نہیں بنائی, لیکن آرمی چیف نے بہت سے لوگوں کے ساتھ پکچرز بنائی. بلاول بھٹو کے ساتھ انہوں نے کافی ڈائلاگ کیا. اور اس کے علاوہ جو فیملیز تھیں, پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کی جو فیملی تھی وہ تمام کی تمام وہاں پر موجود تھی. حمزہ شہباز صاحب بھی موجود تھے, سلمان صاحب بھی, ان کی والدہ محترمہ, اور اسی طرح کیپٹن صفدر بھی وہاں پر موجود تھے. اسی طرح ان کے جو سمدھی ہیں چودھری منیر صاحب وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو اس لیے فیملیز بھی تمام کی تمام وہاں پر موجود تھیں. لیکن تقریبات جو ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو لوگوں سے انٹریکشن ہو جاتی ہے, اور دوسری ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پھر لوگوں کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ آگے جا کے کام کس طرح کرنا ہے, کیا چیزیں ہوں گی, کیسے ان کو آگے ٹیک اوور کرنا ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے جو سیاسی اور عسکری, وہ اس موڈ میں ہے کہ جو اس وقت ہمیں کرائسس ہیں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں, اور ان میں پوری ایبلٹی ہے. اور شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ بہت ہی آج ہمبل تھے. میں نے ویسے شہباز شریف صاحب کو ہمیشہ ہمبل دیکھا ہے, لیکن آج تو بہت ہی زیادہ ہمبل تھے. وہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا انٹریکٹ کر رہے تھے. جی اچھا, یہ بابر صاحب فرمائیے گا کہ آج اس تقریب کے اندر کون سا اہم عہدیدار موجود نہیں تھا؟ جی آج صرف ایک ہی شخص نہیں موجود تھا, وہ چیف منسٹر کے پی کے, باقی کوئی ایک ایسا عہدیدار نہیں تھا. نیول چیف وہاں پر موجود تھے, نیوی کے چیف وہاں پر, ایئر چیف وہاں پر موجود تھے. اسی جو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے, وہ گورنر وہاں پر موجود تھے, بس سوائے کے پی کے چیف منسٹر کے تمام کا تمام ایک گلدستہ تھا. اور ایسا نظر آ رہا تھا کہ ان تمام لوگوں نے مل کر اس ملک کو آگے چلانا ہے. اور ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کنسنسس نظر آ رہا تھا. ہماری جو صحافی برادری ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی, شامی صاحب موجود تھے, غنی صاحب موجود تھے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, نصر اللہ ملک صاحب موجود تھے, اور عامر الیاس رانا صاحب. ظاہر ہے صحافیوں کی تو تعداد بہت بڑی وہاں پر موجود ہوگی, اور جہاں بھی صحافیوں کو بلایا جائے گا اسی جگہ پر, صحافی تو چاہتے ہیں کہ ان تک خبر پہنچے اور یہ اپرچونٹی ان کو ملے, تو وہ وہاں پر موجود تھے. بابر گورسی صاحب, آپ نے ہمیں وہاں کی تفصیلات سے آگاہ کیا, آپ کا بہت شکریہ. جناب سیجو صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے, تو یہ کیسا میسیج ہے؟ یعنی آپ وزیر اعلیٰ کے پی کے بن گئے, اب آپ کو بطور وزیر اعلیٰ وہاں پر دعوت نامہ دیا گیا ہے, تو وہاں پر بھی آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں, ابھی پہلے بھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ وکلا کے
टीम है, ये इनकी ना एक नफसियाती आप कह लें या एक सोच इन लोगों की बन गई हुई है कि एक टीम है वकला की जो इस मामले को, सीटों वाले मामले को बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकती थी, आइन और कानून के मुताबिक अपने इलेक्शन करवा देते, आइन और कानून के मुताबिक किसी जमात में शामिल हो जाते, जो भी मामला था वो कुछ फैसला करते हैं, जो भी वकील अपना कोई फैसला करके, लेकिन जिस बंदे ने हतमी फैसला करना होता है, जिसके ये सारे पैरोकार हैं, वो बंदा कहता नहीं ये करना है। अब जो वो कहते हैं ये करना है तो वो कहते हैं जनाब ये हो नहीं सकता, मेरी इतला के मुताबिक मैं किसी इनके वकला में से किसी साहब के साथ, वो कहते नहीं जो मैं कह रहा हूं इसके मुताबिक कानूनी रास्ता ढूंढे। अब इनमें इतनी जरूरत है नहीं किसी में कि उससे इनकार कर सके, कि जनाब इनकार कर सके। और वो जो अलीमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने जो मुतालबा किया जनाब 9 मई वाला, एक तो किया उन्होंने कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की है उनका 9 मई वालों को माफ़ी नहीं होगी, लेकिन जो 2-2 साल केस वाले ख़वातीन या बच्चे हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा जी 9 मई पे एक बना दे कमीशन। आज जो इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने ये कहा कि जनाब बिल्कुल बना देते हैं। इनको अब समझ नहीं आ रही थी कि उस पर हुटिंग कर रहे थे उनके ऊपर, अब इनको समझ नहीं आ रही थी जो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले या PTI वाले या आज़ाद जो भी इनका नाम कह लें पार्लिमानी ग्रुप जो है, कि उसमें तालियां बजानी है, ये क्या करना है। ये जो गंडापुर साहब, ये एक पाकिस्तान में जो एक सियासत जो कह लेना कि इंतशार एक दौर में जब पैदा हुआ था, जब वफाक और सूबे की हुकूमतों के दरमियान, जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और 80s की सियासत हाँ, थी ये। वो पहली दफा जब हुआ ना इख्तिलाफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो वज़ीर आज़म थी, तो आमतौर पे हम ये देखा करते थे कि अगर वज़ीर आज़म आए तो वज़ीर आला उनके इस्तकबाल के लिए जाते हैं। अब तो ये रिवाज ही कम हो गया है, रिवायत टूट टाट गई है, अब गवर्नर जाता है। तो वहां से ये शुरू हुआ था, पता चल गया था। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये शायद उसी तरह का लेकिन अब वो दौर गुजर गया है ना। जेस्चर देना चाहते हैं, लेकिन वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो अगर ये सोच के जनाब लड़ाई करके हम आगे चल सकते हैं, ये अब नहीं होना। जवेद फरूकी साहब, आलमी बरादरी की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबादें मिल रही हैं, और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुबारक दी, और बाकी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वहां से मुबारकबादें तुर्की से आई हैं, ईरान से आई हैं। तो ये मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, और हमारे अपना जो सियासी लोग हैं जो मुंतखब होकर आए हैं, वो उनके साथ किसी का इख्तलाफ हो सकता है, किसी का इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जब आप जीत कर आगे हैं तो पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना चाहिए, अब आगे की तरफ जाना चाहिए। ये रवैया ये कहाँ लेकर जाएगा? देखिए बट साहब, मामला तो आगे बढ़ गए हैं, हुकूमत बन गई है और चारों सूबों में ही हुकूमतें बन गई हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इनकी जो अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है ये वहीं पर खड़ी है। ये अभी तक इलेक्शन कैंपेन में ही मौजूद हैं। याद है कि जब इनकी हुकूमत थी तो तब हम ये देखा करते थे और हम बात भी करते थे कि ये हुकूमत में आकर भी अभी तक कंटेनर के ऊपर चढ़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल ठीक तो बात। उस वक्त भी जो कौम से जो खिताब होते थे ना बराह रास्त, वो खिताब भी वो कंटेनर वाली स्पीचेस ही होती थी। बिल्कुल ठीक सो मैं कहने का मतलब ये है कि एक ख़ास एक माइंडसेट एक तैयार हो जाता है, एक ख़ास स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आ जाता है, आप उसमें उसके जैसे असीर हो जाते हैं। तो इनकी तरफ जो है, जो PTI की जो है साहिबान जो है हमारे दोस्त हैं, वहाँ पर ये असल में ये मसला है, उनकी ये सियासत, ये अग्रेशन, ये अग्रेसिवनेस जो है ये उनकी मजबूरी बन गई है। अब इससे कम पर ना उनकी तसल्ली होती है ना उनके सपोर्टर्स की कोई तसल्ली होती है, इसलिए वो इस किस्म की पॉलिटिक्स करने के लिए मजबूर है। जहाँ तक ये है कि वो आज आए नहीं, उसमें ये है कि वो फिर अभी तक उसी जो है ना वो हैंगओवर में है कि हमने सियासत इस तरह की करनी है। अब करते करते वो सियासत करते करते एक एहतजाज की सियासत करते करते उन्हें नहीं पता कि अब हम एक सूबे के हुक्मरान बन चुके हैं। सर मुझे तब भी नहीं पता चला जब वो पूरे मुल्क के हुक्मरान बन गए थे। यही मैंने पहले कहा ना, उनके पास बलूचिस्तान की हुकूमत थी, लेकिन KPK की हुकूमत थी, हाँ, पंजाब की हुकूमत थी। अब उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस सूबे का हुक्मरान होते हुए उन्होंने आइंदा फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही डील करना है, उसी के साथ बात करके आगे बढ़ना है। अगर आपने सूबे के लिए कुछ वसाइल लेने हैं, आपने जाके NFC में बैठना है, तो वहां पर चीफ मिनिस्टर को आके इसी प्राइम मिनिस्टर के साथ और बाकी चीफ मिनिस्टर के साथ बैठना होगा। वहीं पर आप अपने सूबे का केस भी पेश करेंगे। आप जितने भी
جو پول ہے, ڈویزیبل پول ہے, وہاں سے آپ نے جتنے وسائل اپنے حصے کے لینے ہیں وہیں پر بیٹھ کر بات کرنا ہوگی, آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا ہوگی. تو یہ تو رویہ جو ہے یہ ابھی تک وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن کمپین سے ابھی تک باہر نہیں نکلے. میرا خیال ہے کہ یہ نہ تو لوگوں نے یہ مینڈیٹ اس بات کا دیا ہے کہ آپ لڑائی پھڑائی جاری رکھیں, اور نہ ہی میرا خیال انہیں ایسا کرنا سلیم چاہیے. شیخ صاحب, انہوں نے یہ جو بات کی جوید فروقی صاحب نے کہ اس سے کم, یعنی یہ جو رویہ ہے جس کو میں کم از کم منفی رویہ سمجھتا ہوں, یہ رویہ اس سے کم پہ کہتے ہیں ان کا جو پیروکار ہے وہ بھی اس کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ تو منفی رویہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی ہے, خود اس پارٹی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا. دیکھیں ایک تو پارٹی رہی نہیں, تو لہذا اب پارٹی کی نقصان دہ کی بات کو تو آپ تھوڑا سا روک دیں گے. پارٹی نہیں رہی, پارٹی دیکھیں پولیٹیکلی تو ایگزسٹ کرتی ہے, لیگلی نہیں ہے. تو دیکھیں اگر وہ رویے ان کے ٹھیک ہوتے تو شاید پارٹی پولیٹیکلی بھی ایگزسٹ کر رہی ہوتی, لیکن ان کے رویوں کی وجہ سے جو ہے یہ پارٹی نہیں گئی. اگر انہوں نے انتخابات صحیح کروا دیے ہوتے اپنی پارٹی کے تو آج پارٹی کا ان کا نشان بھی ہوتا. تو لہذا اب وہ دیکھیں حکومت میں بھی ہیں, لیکن حکومت میں ہو کے بھی وہ ان کا جو ایکشن ہے وہ اپوزیشن والا ہے. جس طرح ماضی میں انہوں نے 2018 سے لے کر 23 تک کیا ہے, حکومت میں رہتے ہوئے بھی اپوزیشن کرتے رہے. لیکن اب تو دیکھیں ان کے پاس صرف ایک صوبہ ہے, جس طرح بھی فروقی صاحب کہہ رہے تھے. اگر وہ وفاق کے ساتھ صحیح طرح نہیں چلیں گے تو ان کو وہاں پر مسائل پیدا ہوں گے. اور پھر اب آپ یہ دیکھیں نا کہ مریم راشد صاحبہ جو ہیں وہ اٹھ کر خود رانا آفتاب صاحب کے پاس گئی اور ان کو کہا ان کے پاس چلی گئی اور وہاں پر جا کے ان سے بات کی. تو یہ مطلب چیف منسٹر صاحب ہیں, یہ انہوں نے پرائم منسٹر کے اوتھ ٹیکنگ پہ آنا تھا, وہاں نہیں آئے. تو دیکھیں یہی تو رویوں کی بات ہے نا کہ سیاست چیز ہے سکھانے کا کہ آپ نے کیسے آگے جانا ہے. ایک تو آپ نے اپنی پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے, ایک اپنی عوام کو بھی آگے لے کے جانا ہے نا. اگر آپ یہی رویہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تو جو مشکل آنی ہے, لیکن وہاں جو کے پی کے کی عوام ہے اگر اس پر مشکل آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے وہاں پر لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی. ابھی تو ان کو ووٹ مل گیا نا کافی زیادہ, لیکن اگر وہاں پر لوگوں کے کام نہیں ہوں گے, ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اور وہاں پر ترقی نہیں جائے گی, اگر غیر ملکی سرمایہ وہاں نہیں جائے گا تو پھر یہ سمجھیں کہ وہاں کا جو ورکر ہے, جہاں جو ووٹر ہے, اور ووٹر نہ بھی ہو تو عام آدمی کی کے پی کے زندگی کا مشکل شہری میں جو آئے ہے گی تو ظاہر ہے کہ پارٹی پاپولر نہیں رہے گی. صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کرائی جائے. صاحب اب بات تو انکوائری سے آگے نہیں جا چکی ہوئی. وہ جو پولیس کی کاروائی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ان کا یہ کہنا ہے جو پی ٹی آئی والے ہیں کہ ہم اس میں ملوث نہیں تھے. یہی ایک ان کا ہے, جناب وہ کچھ پتہ نہیں کون تھا. اس کے لیے جوڈیشل انکوائری کروا لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری پہلے بھی جب انہوں نے 2013 میں دھرنے دیے اور پھر انہوں نے 35 پنکچرز اور 4 حلقے کھول دیں اور پھر 4 پہ باتیں رکے گی اور پھر کمیشن پہ بات جا کے ختم ہوئی تھی. تو مجھے یاد ہے میں نے وہ کور کیا ہوا ہے خبریں اس کی کہ پہلے ریٹائرڈ ججوں پہ بنانے کی کوشش کی, انہوں نے انکار کر دیا. جی انہوں نے کہا, میری ایک جج صاحب سے بات ہوئی جن کا نام تھا کہ جناب آپ بن جائیں, تو ان کے گالیاں کون کھائے گا ان سے, ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ ایسا تھا. پھر سپریم کورٹ میں یہ گئے, سپریم کورٹ نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں ہم نے نہیں. پھر باقاعدہ ان کا ہم جوڈیشل کمیشن کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ایک رائے ہوتی ہے جی قانونی اور آئینی طور پہ, وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی, پابندی لازم نہیں ہوتی, اس کی سفارشات جو ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جناب ہم فیصلہ کر دیں گے, یہ صاحب مانیں گے نہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ان کے درمیان اور ایک آرڈیننس جاری ہوا تھا جی کہ جناب یہ جو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے یہ اس کی پابندی کی جائے گی. اگر وہ کہے گا دھاندلی ہوئی ہے تو پھر جو قانون ہے اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اگر کہتا ہے نہیں تو وہاں پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ معافی مانگیں گے کہ اگر یہ ان کا الزام جھوٹا ہوا 35 پنکچرز والا تو یہ معافی مانگیں گے. اس وقت انہوں نے ہنس کے بعد ٹال دی, لیکن وہ آرڈیننس میں ایسی چیز موجود نہیں تھی. یہ فیصلہ آنے کے بعد آج تک اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے, اسی طرح شور شرابہ ہر چیز. اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی جاتا ہے تو بات یہ کہ اس پہ عمل کیسے ہونا ہے. جو اب تک کی شہادتیں ہیں جو سامنے آئی ہیں, جو فوٹیجز ہیں,
جن کی بنیاد پہ یہ لوگ پکڑے گئے ہیں، پولیس نے گرفتار کیے ہیں، کارروائیاں آگے بڑھ رہی ہیں، تو اس کے تحت تو فوٹیجز ایک ہیں ٹھوس اور یہ فوٹیجز انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں انہی کے انہوں نے خود بنا کے فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر انہوں نے خود وہ اپلوڈ کی ہیں اور ویڈیو بناتے وقت زیادہ جذباتی ہو کر باتیں کی ہیں. آڈیوز بھی ان کی آئی ہوئی ہیں جس میں جو ہے آئیڈیوز جس میں کہا گیا ہے سینیٹر کی طرف سے جی کسی کے ساتھ کوئی دو سلوک نہیں ہو سکتے کہ یہ خاتون، اگر خاتون کوئی دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہے کیا اسے اس بنیاد پہ چھوڑ دیا جائے کہ جناب اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کم از کم یہ اعلان ضرور ہونا چاہیے تھا. وہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں اور انہیں بھی ایسی دفعات لگی ہوئی ہیں جو پاکستان کے اداروں پر حملہ ہے اور ریاست پاکستان پر حملہ ہے. وہ قانون کو اپنا راستہ بنانے دیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا یہ فروخی صاحب یہ جو ہے اپنا پی ٹی آئی بڑے دیکھیں ان کے ارکان پارلیمنٹ بڑی تعداد میں پنجاب کے اندر جیت کر آئے، قومی اسمبلی میں جیت کر آئے، ابھی تک تو وہ آزاد ہیں. یعنی میرا خیال ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس پر تھوڑا سا ٹائٹ لپڈ ہی رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ اصل فیصلہ جب آئے گا تو پتہ چلے گا جب تک تفصیلات سامنے آئیں گی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اپنی پارٹی میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملا جو صدارتی امیدوار بن سکتا. یہ دیکھیں نا کتنا عجیب بات ہے. یہ جب سے یہ انہوں نے اناؤنس کی ہے یہ اچکزئی صاحب کی سپورٹ، تو اس کے بعد اچھا اگر اچکزئی صاحب جو ہیں، اب پھر مجھے پرانی بات یاد آ گئی، اگر وہ صدارتی امیدوار ہی انہیں بنانا تھا تو بھائی پختونخوا ملی عوامی پارٹی میں ہی جوائن کروا لیتے ہیں ایم پی اپنے ایم ایل اے سے. یہ بات بھی ٹھیک ہے، چلے کوئی ایسا تو، اور بعد میں پھر اس کو جو ہے وہ آپ صدارتی امیدوار بھی اپنے نامزد کر دیا. تو یہ ایک لاؤبالی پن ہے بٹ صاحب اس میں، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کہاں یہ باتیں نظر نہیں آتی. شیخ رشید کے بارے میں کیا باتیں تھیں جو بانی پی ٹی آئی کی، اور وہ پھر کلپ جو ہیں وہ آج تک پیچھا کرتے ہیں. وہ ابھی ان کے بارے میں جو باتیں وہ بھی کلپ چل رہے ہیں. وہ پھر 5 سال وزیر رہے ان کے، ٹھیک ہے، 3.5 سال پھر ان کے وزیر رہے، جو ان کے بارے میں جو باتیں کی، جو پھر مولانا کے بارے میں جو باتیں کی، اور پھر وہاں پر اب ڈیلیگیشن بھیجا ہے. تو بات تو یہی ہے کہ جتنے بھی جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں 2 پارٹیز ہیں سیاست میں، تو آپ کو جو پچھلے ایکسپیرینسز ہیں ان سے کم از کم سیکھنا چاہیے. 2 بڑی پارٹیز نے یہاں پر 30 سال 40 سال یہاں پر سیاست کرنے کے بعد اگر کچھ سیکھا اور اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ سائن کیے ہیں، تو آپ نے اسے مکمکہ کا نام دے دیا. آپ جہاں پولیٹیکل میچورٹی آتی ہے آپ اسے اس طرح سے بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں اور اس کا فیس جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ پولیٹکس کو یہاں سے آگے لے کر چلے، بجائے اس کے کہ آپ 70s کے اندر واپس جانا چاہیں، 80s کے اندر واپس جانا چاہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر تو یہی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پر جو سیاسی جو میچورٹی ہے وہ یہ نہیں پائی جاتی. اچکزئی صاحب کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں، اب ان کو جو کیا سپورٹ کیا انہیں کینڈیڈیٹ بنا دیا. اب یہ بات ٹھیک ہے کہ کیا آپ کی پارٹی کے اندر کوئی نہیں تھا؟ اب یہ آنے والے دنوں میں جب یہ تاریخ لکھی جائے گی تو یہ تو موجودہ صدر ہے انہی کو شاید کینڈیڈیٹ بنا لیتے ہیں. سر دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ موجودہ صدر جو ہیں ان کے بارے میں یہ ایک بہت بڑا ایک عدم اعتماد ہے کہ آپ، ظاہر ہے کہ آپ اپنے جو موجودہ صدر ہے اس کی پالیسیز کے اوپر، اس کی ورکنگ کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے، وہ آپ کو پسند نہیں رہے، آپ کے پسندیدہ نہیں رہے. دوسری یہ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ آنے والے دنوں میں جب یہ ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ الیکشن جو ہے وہ اسی لحاظ سے یاد کیا جائے گا کہ اتنے بڑے الیکشن میں ان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس ایک پروونشل گورنمنٹ تھی، مرکز میں 90 کے قریب سیٹیں تھیں، صوبہ میں سیٹیں تھیں، لیکن انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن سے اپنا کینڈیڈیٹ اس الیکشن میں اپنا کینڈیڈیٹ نہیں دیا. اصل بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے وہ میدان خالی چھوڑا ہے. بالکل ٹھیک بات. تو یہ جب آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم یہ جیت سکیں گے، آج وہ گوہر خان کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں ہماری پارٹی میں تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. آپ کی پارٹی کے اندر رشتہ دار کہاں سے آئے؟ کون سا رشتہ دار ہے جس نے پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ جیلیں کاٹی ہیں؟ میں رشتہ دار بتا دیتا ہوں، پھانسیاں لگوائی ہیں جو کوڑے کھائے ہیں. صاحبزادی نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا اسی پارٹی سے، ان کے بیٹے نے بھی کیا. جتنے رشتہ دار کنٹیسٹ کرنے کی اہلیت رکھتے تھے وہ کر رہے ہیں. یا پھر دوسری بات یہ پریزیڈنٹ ان کا دیکھ لیں جو چودھری پرویز رائی، اگر وہ نہیں لڑ سکے تو ان کی بیگم صاحبہ نے لڑا. دوسری بات یہ ہے بٹ صاحب کہ جہاں پر کچھ اگر کوئی بلڈ ریلیشن ہے، مثلا ہم کھل کے بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر اگر میاں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، حمزہ ہیں، مریم ہیں، اور بھئی یہ اگر آپ انہیں موروثیت کا نام دیتے ہیں تو یہ اس کے اوپر کوالیفائی کر رہے ہیں پولیٹکس کے اوپر.
مریم نواز نے جو جیل کاٹی ہے، آپ دکھائیں نا پی ٹی آئی کے اندر کسی نے جو جیل کاٹی ہو، کسی خاتون نے اس طرح سے جیل کاٹی اور پھر دیکھیں اور باپ کے سامنے اسے ہتھ کڑی لگی اور لے کر گئے. پیپلز پارٹی کی بات کریں اگر آپ مقدمے میں جس اور کی پھر وہ ایک ایسے ذمہ دار مقدمے میں جو سرے سے مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا اور اس پارٹی میں بری ہوگی پھر بعد پیپلز پارٹی میں پھانسیاں ہیں، کوڑے ہیں، وہ ریفرنس ہی فائل نہیں ہوا. تو وہاں پر تو پرائز پے کی ہوئی ہے لوگوں نے یہاں اسمبلی تک پہنچنے کے لیے. ایسے ہی نہیں وہ بن گئے. یا آپ کا خیال ہے کہ یہ آصفہ اور بلاول جو ہیں یہ صرف موروثیت کی بنیاد پر ہیں؟ بھائی انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے دیکھا ہے اور ہم گواہ ہیں فروقی صاحب، آپ اور میں اور ہم بلکہ چاروں ہی گواہ ہیں. ہم بالکل جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ انگلی سے لگا کر بچوں کو زرداری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتی تھی اور وہ بچوں نے وہ سارا کچھ دیکھا ہے. تو لہٰذا ان کی ٹریننگ جو ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے. بات موروثیت کی نہیں ہے شیخ صاحب، بات ہے رویے کی کہ آپ پولیٹیکل رویہ آپ کا ہے یا ضدی بچے کا رویہ ہے. یہ ضدی بچے کا رویہ جو ہے یہ اس حالات میں لے آیا، لیکن اس سے باہر پاکستان کی سیاست کو نقصان تو پہنچا ہے. دیکھیں جو ضدی بچے کا رویہ نا، اس کا رویہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے جیل سے نکالو اور دوسرا مجھے سیٹ واپس دے دو. اب یہ دو جو شرائط ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اب اس وقت قابل قبول نہیں ہیں. ایک تو جو جیل میں گئے ہیں وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے گئے ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہیں، ان کو سزائیں ہوئی ہیں عدالتوں نے، کسی سیاسی پارٹی نے یا حکومت نے ان کو کوئی سزا نہیں دی. اور دوسری بات ہے ان کو اگر سیٹ پر بٹھانا ہے پرائم منسٹر کی سیٹ پر تو وہ عوام نے بٹھانا ہے. عوام نے ان کو اتنے ووٹ نہیں دیے کہ وہ آ کر بیٹھ جائیں. اگر تھوڑا بہت شاید چانس بن جاتا، یہ جو 8 فروری کے انتخابات ہوئے ہیں، اگر وہ کوئی کارڈ صحیح کھیلنے کی کوشش کرتے تو وہ نہ صحیح، لیکن وہ ان کی مرضی کا وزیر اعظم بہت اچھے طریقے سے کور کرتے ہیں. آپ کو علم ہوگا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، آج انہوں نے پاکستان کے پنجاب کے اندر پہلا سرکاری جو ہے وہ ہسپتال، کینسر کا ہسپتال بنانے کا اعلان کیا. یہ اعلان پہلے بھی شاید ایک بار ہوا تھا، لیکن یہ اب جو ہوا یہ تھوڑا سا کہاں واقع ہوگا اور یہ کیا ذرا تفصیلات بتائیں. ویلنشیا ٹاؤن اور بابلا ٹاؤن کے قریب ہے، کوئی 250 کنال کے قریب جگہ ہے. اس کا آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے نا باضابطہ طور پر وزٹ بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ 2 متوقع صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. اور جو مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے ڈائریکشن جاری کی ہیں کہ اس کو اس طرح کریں کہ 1 سال کے اندر ہاسپٹل جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، بن جائیں. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ صرف بلڈنگ نہ بنے، یہاں پر جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہونے چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ یہاں پر مریض آئے اور پھر ان کو علاج دینے والا کوئی نہ ہو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ادھر کوئی ایسا ہوٹل بھی بنائیں کیونکہ یہ پورے پاکستان کا واحد جو ہے نا وہ سرکاری ہاسپٹل ہوگا جہاں پر لوگوں کو جو ہے نا ہم نے کینسر کی ٹریٹمنٹ دینی ہے. اگر کوئی باہر سے آئے گا تو اس کو فری دینی ہے، اور اگر کوئی باہر سے آئے گا تو اس کے رہنے کا بندوبست بھی ہونا چاہیے. اور پھر وہ بھی انہوں نے کہا کہ رہائشی جو ہوٹل ہے وہ بھی سبسڈائز ہونا چاہیے، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو ہے نا انہوں نے عوامی جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیا ہے. اگر آپ نے آج ایک فوٹیج دیکھی ہو، ویسے تو انہوں نے جب اوتھ لیا تھا اور پہلے دن کام شروع کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ سیکیورٹی نہیں لگانی آپ نے. اور آج بھی ان کی ایک فوٹیج وائرل ہوئی ہے کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ ہر سگنل پر رکتی رہی ہے آرام سے نا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آج وہ ایک سرکاری اسکول میں بھی گئی ہیں اور طالبات کے ساتھ جا کے بیٹھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کرنا چاہ رہی ہیں اور ابھی تو ان کو 4-5 دن ہوئے ہیں تو آگے جا کر جو ہے وہ ڈیلیور کریں گی. اس کے باوجود کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو مخالفین ہیں شاید وہ تنقید کرتے رہیں گے، وہ اس کو اس طرح سے لینا چاہیے. میرا خیال انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے مریم نواز کو. اب دیکھیں مریم نواز جو ہیں یہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، صرف 30 سیکنڈز رہ گئے، آپ ذرا پلیز کمپلیٹ کریں. میں یہی کہنے والا تھا کہ مریم نواز نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، عرض کیا تھا کہ جہاں چھوڑ کے گئے ہیں محسن نقوی اور شہباز شریف صاحب، یہ جہاں ان کا اینڈ تھا وہاں سے انہوں نے شروع کرنا ہے، وہاں سے شروع کرنا، اور انہوں نے کر دیا ہے آپ کے سامنے. یہ بھلائی میں اگر کمپٹیشن ہو جاتا ہے، نیکی میں کمپٹیشن ہو جاتا ہے، وہ تو اچھی بات ہے. اس کو دوسرے انداز میں کچھ لوگ لے رہے ہیں کینسر ہاسپٹل کو
کہ بھائی میرے وہ اگر نیکی کے لیے بالکل ٹھیک بات، وہ آگے آ رہے ہیں۔ کام جو ہیں وہ کرنے چاہیے، اور پاکستان کے اندر اس وقت چاروں صوبوں اور وفاق میں جو قائد ایوان ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں، اور کابینہ بھی اب جلد ہی حلف اٹھا لے گی، تو ورکنگ شروع ہوگی۔ دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اب آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ نے کے بعد۔